मालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान। जी खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। बज़्म उलमा में आपका मैं वेलकम करना चाहूँगा और मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद उलमा इकराम मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ असलम राव साहब, अल्लामा हाफिज़ अहमद रज़ा यूसुफ हमारे साथ हैं। और आज मौजू है कामयाबी यानी सक्सेस। हमने इसका मेयार कुछ और बना लिया। हमें आज इस पर जानना है कि क्या कामयाबी का मेयार यही है कि इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो, या उसके पास पैसा हो, उसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट हो और उसके ज़राए आउटसोर्सेस दुनिया में बहुत ज़्यादा हों कमाने के, इनकम के, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। हमने इसी को कामयाबी समझ लिया है और मगरिब भी आज इसी को कामयाबी का तस्वुर दे रहा है। बहुत सारे अगियार हमारे पास ये फ़लसफ़ा लेकर आ रहे हैं और हमें आजकल दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए हमें वो शॉर्ट रील्स में भी लगा दिया गया ना, एक तो वो उसमें भी ये समझाया जाता है कि कामयाबी वही है जो एक बहुत ही अमीर तरीन आदमी था, किसी को मिला और उसने उसको भी अमीर बना दिया, बस यही कामयाबी है। तो बहरहाल तसव्वुर क्या है कामयाबी का? कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नज़दीक कौन कामयाब है, उसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी के मौजू पे बात करने के लिए मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब से आगाज़ करता हूँ। हज़रत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कामयाबी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारक वसल्लम। कामयाबी से लोग आजकल मुराद ये लेते हैं कि बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, मालो दौलत ज़्यादा हो, हुब्बे जा, मरतबे का हसूल, PR हो, पब्लिक रिलेशंस हो, शोहरत हो। लोग आम तौर पर कामयाबी इसको समझते हैं, हालांकि ये कामयाबी का मेयार नहीं है, ये कामयाबी का मेरिट नहीं है। कामयाबी के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब हम उठाते हैं तो कई जगहों पर कहीं फ़लाह के लफ्ज़ के साथ, कहीं तुफ़लिहून, कहीं युफ़लिहून, कहीं अफ़लहा, कहीं फ़ाज़ा, कहीं फ़ाइज़, कहीं फ़ाइज़ून, अलग अलग अंदाज में बताया गया है कि कामयाबी किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अहज़ाब में फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे तहकीक उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो कामयाबी का मेयार अल्लाह ने क्या बताया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत हर मामले में करनी है। बाद लोग जो ये समझते हैं कि मस्जिद में तो अल्लाह रसूल की इताअत है, बाज़ार में अल्लाह रसूल की इताअत नहीं है। नहीं, मस्जिद हो या मार्केट हो, बाजार हो या आपका पार्लिमान हो, हर जगह आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। दीन हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी के हर शोबे में हमें रहनुमाई फराहम करता है। तो ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई इंस्ट्रक्शंस, हिदायत, डायरेक्शंस, उन पे ही अमल करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जो दीन की इताअत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, जो उनकी हिदायत हैं, उसमें दुनिया की कामयाबी भी मौजूद है, उसमें दीन की कामयाबी भी है, आखिरत की कामयाबी भी मौजूद है। और अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, सूरतुल जुमुआ। अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी देने वाली ज़ात जिसकी है उसको कसरत से याद करोगे तो वो तुम्हें कामयाब कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नफ्स की जहाँ पर बात की तो फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को सुथरा कर लिया, अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, सूरतुल आला के अंदर। और दूसरी जगह सूरतुल शम्स में भी फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो कामयाब हुआ, मुराद को पहुंचा जिसने अपने नफ्स को सुथरा कर लिया, और वो नाकाम हुआ, खायब व खासिर हुआ जिसने अपने नफ्स को छुपाया गंदगी के अंदर, मासियत में, नाफरमानी में जिसने आलूदा कर दिया। फिर ये फरमाया, फिर तौबा की बात की फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़लिहून। ए ईमान वालो, तुम सारे अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ, तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी नेक अमाल करना, ईमान लाना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन सब को अदा करना हकीकी कामयाबी का मेयार ये है। माशाअल्लाह, क्या बात है। हजरत, ये इस मेयार को कैसे देखते हैं आप? ये बैंक बैलेंस और बंदे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और अमीर है, शान व शौकत है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, इस मेयार को कैसे देखते हैं कामयाबी के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो इस कामयाबी को दो एतबार से तकसीम किया जा सकता है, एक जुज़वी कामयाबी और एक कुल्ली कामयाबी। जुज़वी कामयाबी तो ये है कि अगर कोई तालिब इल्म है और इम्तिहान के लिए मेहनत करता है तो अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाए, यानी कुछ एक फील्ड में कामयाब हो गया।
نوکری کی تلاش میں ہے، اچھی نوکری مل جائے، انکریمنٹ لگ جائے، کوئی ایوارڈ مل جائے، کوئی اور اسے اس طرح سے ترقی ہوتی جائے، تو یہ کامیابی جزوی کامیابی کہلاتی ہے۔ کلی کامیابی کا تصور بلندتر اور جامع ہے، اور یقیناً یہ وہ کامیابی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نظر اس کی آخرت پر ہو، اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کا تصور اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور اللہ رب العزت سے بہتر اپنی مخلوق کو کون جانتا ہے؟ الا یعلم من خلق، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی مخلوق کو جاننے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کامیابی کا تصور دیا ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جس کے حوالے سے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو بینک بیلنس ہونا، مالی اعتبار سے مستحکم ہونا، کسی اچھے عہدے پر ہونا، یا انسان کی زندگی میں بہت ساری آسائشیں اور مراعات کا ہونا، یہ برا نہیں ہے۔ یہ برا اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ انسان کو انسانیت سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی بینک بیلنس مال و دولت ہے، تو دیکھیں کہ ہر مال و دولت والا آدمی خوش نہیں ہے، صحیح، بلکہ بسا اوقات مال و دولت کے ساتھ اور اتنے مسائل اس کی زندگی میں ہوتے ہیں بالکل صحیح کہ صحت اچھی نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی سے مناسبت نہیں ہے، ذہنی انتشار ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب فقط مال ہونا کامیابی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ مال ہو اور اس کے ساتھ اطمینان قلب ہو کہ میں اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں اور دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، تو وہ مال باعث برکت بھی ہے، خیر بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ میں علامہ حافظ احمد رضا یوسف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دینی کامیابی دنیاوی خسارے کے لیے ایسا ضروری ہے کہ، اور دنیاوی کامیابی دینی خسارے پر مبنی ہے؟ کیا دونوں کامیابیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ مطلب خیر کثیر بھی ہو جائے یہاں بھی اور وہاں بھی؟ بریک ایک بیچ میں حائل ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں، بھوکا نہ کوئی سوئے گا اس پاک ماہ میں، کرنا مدد غریب جو مل جائے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک، خیر مقدم ہے آپ کا۔ علامہ صاحب میں نے ایک سوال پوچھا تھا بریک سے قبل آپ سے، اس کا جواب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حقیقی کامیابی تو دین والی ہی کامیابی ہے، جسے سورۃ العصر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون، پھر سورۃ البقرہ کے آغاز میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو حقیقی کامیابی تو دینی کامیابی ہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا دینی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی خسارہ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی؟ تو اس کو میں تھوڑا سا یوں مثال کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے یہاں دنیاوی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فائنینشیل اسٹیٹس، بالکل پیسہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی پیسہ ہے جس سے بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جی، یہ وہی پیسہ ہے جس سے بندہ حج کرتا ہے، بلکہ اگر یہ نہ ہو تو نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ صحیح۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیاوی کامیابی کا جو معیار ہے، کیا یہ دینی کامیابی کی ضمانت نہیں بن گیا؟ اور کیسے بن گیا کہ بندہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان پہ عمل کرنے کا اہل ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت نے بھی ایک آیت پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب قارون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، کیا فرمایا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن اپنی دنیا بھی نہ بھولو۔ لیکن اب کیسے نہ بھولو کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ جب دنیا بھی طلب کرنی ہے تو اسراف نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا، اور بالکل ہاتھ کھینچ کے بھی نہیں رکھنا۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے نا، آپ فرماتے ہیں اربع من السعادہ، چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک پڑوسی، اور اچھا گھر، وسیع گھر
اور وسیع گاڑی, اچھی گاڑی, تو آپ مجھے بتائیں کثیر کی ضمن میں کئی ہاں وسیع گھر اور وسیع گاڑی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ پیسے سے ہی حاصل ہوگی. تو یوں دنیاوی اور دینی کامیابی جو ہے وہ جمع ہونا اس کا ممکن ہے. ہاں اگر آپ کی مٹیریلسٹک سکسیس آپ کی اسپرچول سکسیس میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے خطرے کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل تو بھائی سوری ٹو سے یہ بھی ہوتا ہے نا, مجھے اب جو مذہب کے کام میں لگا ہوا ہے اسے بولتے ہیں اس کو پیسے کیوں دینے, اس کو پیسے نہیں دینا, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہے, ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کو پیسے نہیں دو, پیسے دینے ہی نہیں ہے اس کو, بس اس سے اللہ کا کام لو. تو یہ بھی ایک مشکل ہے ہمارے ساتھ, ہماری ایک سوچ بن گئی ہے, جو دنیا لا کے دے رہا ہے اسے بھرو, جو آخرت لا کے دے رہا ہے اسے محروم کرو. اسے حق نہیں ہے کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, اس کی زندگی اچھی ہو. یہ تو کوئی یہ معیار جب ہم نے خود بنا لیا, ہم خود کاروباری مائنڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کیسے یہ معیار, اللہ اس کے رسول کو راضی بھی کر رہے ہیں, پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. تو بہرحال کیا مجھے بتائیں نا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دیندار بننے کے لیے دنیاوی تقاضے جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, قربان کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں جو ہے وہ دیندار بننے کے لیے دنیاوی تقاضے کی قربانی کی جہاں تک بات ہے, تو ایک ہوتا ہے ٹریننگ پیریڈ. ٹریننگ پیریڈ کے اندر تو آپ کو بہرحال بہت سی چیزوں کی کامیابی قربانی دینی پڑتی ہے, بہت سی چیزوں کی وقت کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے, بہت سی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو ٹریننگ پیریڈ تو کسی بھی جگہ پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تربیت کے لیے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹریننگ پیریڈ میں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن میں اب بات کرتا ہوں کل وقتی, کہ کل وقتی طور پر دینی طور پر کامیاب ہونے کے لیے دنیاوی تقاضوں کو یکسر فراموش کر دینا یہ درست طرز عمل نہیں ہے. بالکل صحیح. دین اور دنیا دونوں کا توازن ہمیں سکھایا گیا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس مال و دولت بھی تھا, غنی کہلاتے تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس مال و دولت بھی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دینی طور پر بھی مالدار, دنیاوی طور پر بھی مالدار. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی, دین اور دنیا کا امتزاج, حسین امتزاج تھا. تو یہ بھی ہمارے رول ماڈلز ہیں, یہ بھی بزرگان دین ہیں, اکابر اسلام ہیں, یہ بھی ہماری شخصیات ہیں. انہوں نے بھی تو دیکھیں توازن اور ہم آہنگی رکھی ہے, تو ہم نے بھی اسی کو اختیار کرنا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو مذمت کی جاتی ہے نا مال کی, تو مال کی مذمت بے حیثیت مال نہیں ہے, بلکہ وہ اس حیثیت میں مذمت ہے کتاب و سنت میں بھی اور اکابر نے بھی جہاں کی ہے کہ جہاں وہ آخرت سے غافل کرنے والا ہو, اللہ سے غافل کرنے والا ہو, اور حلال اور حرام کا امتیاز ملوز نہ رکھا جا رہا ہو. ورنہ حلال اور حرام کا امتیاز ملوز رکھ کر کوئی کسب مال کرتا ہے تو یہ بھی مستحسن ہے. اللہ سے غافل نہ ہو تو مستحسن ہے, اس کو بھی خیر قرار دیا گیا. قرآن کے اندر اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو دنیاوی تقاضے قربان کرنا یہ اس کی اپنی چوائس ہے. کوئی خود اگر ایسا بن جاتا ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, دینی کام تو کر رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی کسی قسم کا کاروبار نہ کروں, مواقع میسر ہیں پھر بھی نہیں کر رہا, یا اور کوئی اچھے انداز پہ وہ کام کر سکتا ہے وہ پھر جان بوجھ کے خود ترک کر رہا ہے, تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یا اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تقاضے قربان کر ہی دے. باقی ہاں اگر دنیاوی تقاضوں سے مراد جو ہے وہ حرام ذرائع ہیں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, اس کی قربانی تو دینی پڑے گی. حرام سے تو بہرحال بچنا ہے کہ وہ حرام تو آپ کی دینی کامیابی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے اور اخروی کامیابی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے. اور باقی جو آپ نے سوال سے پہلے ایک بات کی وہ بھی بہرحال ایک المیہ ہے کہ جو المیہ ہے بالکل, جو مسجد کے خدمت کرنے والے ہیں, مسجد کا امام ہے, مسجد کا مؤذن ہے, مسجد کا خادم ہے, اور کم پیسے دے رہے ہیں, کم سے کم دے رہے ہیں, اور ڈرائیور کی سیلری ہے نا اس سے بھی کم دے رہے ہیں. تو یہ بہرحال المیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو دیگر دینی ادارے ہیں ان کی خدمت بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح دیگر اداروں میں خدمت کی جاتی ہے. یہ بہرحال قابل اصلاح امر ہے. میں لاکھ کہتا رہا ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کو کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہا ہوں, ان کے لیے کاروبار میں ان کے لیے کر رہا ہوں, تو بظاہر میں کروں بھی صحیح, مگر میرا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں مصروف عمل ہے ان کی زندگی کو بہتر بناؤں, بالکل, تاکہ وہ اور اچھے انداز سے ان کی مدد کرنا جو ہے وہ مدد کرنا افضل کاموں میں سے. بہرحال میں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, سکسیس آگے بھاگ رہی ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے دونوں نے. تو کامیابی کے صحیح اصول کا طریقہ کیا ہے؟ سکسیس کو ٹرولی ہم کیسے مطلب ایکسیس اس تک ہمارا ہو سکتا ہے, کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کامیابی کی خواہش ہر انسان میں فطری طور پر پائی جاتی ہے, اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ناکام نہ ہونا چاہتا اور نہ سمجھتا. بالکل صحیح. اور بعض لوگ کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بعض فقط خواب دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کریں اور بیٹھے بٹھائے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ کامیاب و کامران کہلائیں, لوگ انہیں آئیڈیل بنائیں. تو جہاں تک دینی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں
کہ کامیابی کا تصور کیا ہے، تو کامیابی کا تصور تو وہی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعثت کے فوری بعد لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو علم ہونا چاہیے وہ بھی دیا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سلیقہ بھی سکھایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، وہاں پر اپنے گھر کی ذمہ داری کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ نے کاروبار بھی فرمایا، تجارت بھی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنی دنیا کے جو کام ہیں اسے اسی انداز سے کرو کہ اس کے اندر تمہاری توجہ آخرت کی طرف رہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہونے سے بچنا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا کے غموں کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تھکا دیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے ساتھ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، بڑے بڑے کاروبار کیے، بہترین لائف سٹائل تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور یہ کہا کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا تمام سامان اٹھا کر لے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے گھر کا سامان پیش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے، اور اس کے علاوہ آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر کا دن ہے۔ دیکھیں کامیابی کے لیے سامنے موت بظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور زبان حال سے یہ کہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، یہیں پر ایک بریک، اور بریک میں آپ ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں، سوال کیجئے، آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات مفتی حسن نوید نیازی صاحب دیں گے۔ آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یوم وصال ہے، پھر بیاں قصے ہو شان امہات المؤمنین، سبز گنبد ہے مکان امہات المؤمنین، دل میں بھی اگر سوچوں تو شرم سے جھکتا ہے سر امتی اور بدگمان امہات المؤمنین۔ ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں، اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، علامہ حافظ احمد رضا یوسف ہمارے مہمان ہیں، اور آج ہم کامیابی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اور بریک سے قبل جو ہے وہ حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کامیابی کے حوالے سے کچھ، اور میں ابھی حافظ احمد رضا یوسف صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے یہ الفاظ تھے، لوگوں نے سنے شہادت کے وقت کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو اس کامیابی سے کیا مراد ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے جو سٹینڈرڈز بیان کیے ہیں، جو شروط بیان کی ہے، ان میں سے جو آخری شرط ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ کامیاب وہ ہیں جو صبر کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہیں۔ تو اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کی شجاعت ہے، جہاں ایک طرف آپ کی سخاوت ہے، جہاں ایک طرف آپ کی فقاہت ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت سے مصائب و آلام برداشت کیے ہیں اور بہت صبر کیا ہے۔ آپ کی خلافت کا پورا دور دیکھ لیں اور مزید اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ اسلام کے لیے، حق کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں، اور قرآن یہ بات کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں کے ساتھ، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں نا کہ شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ، کہ ہمارے شیخ طریقت میں
اور مصیبتیں برداشت کرنے میں آخرت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. آپ نے جتنی آخرت کے لیے مصائب برداشت کیے ہیں اور جس طرح آپ اس پر صبر کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں, قائم رہے ہیں, تو یقیناً آپ کا یہ کہنا پھر بنتا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا, اور یقیناً جو ہے وہ آپ یقیناً کامیاب ہوئے. جی کیا بات ہے, کیا فقر ہے کہ نانے جویں توڑتے ہوئے لرزے جب اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات, تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات, تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. ہمارے ساتھ کالرز ہیں, ہم سوالات شامل کریں گے, مفتی حسن نوید نیازی صاحب دیں گے آپ کے فقہی اور شرعی سوالات کے جوابات. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے بہن؟ بھائی میرے دو سوالات ہیں. جی پہلا پوچھیے یہ ہے پوچھیے کہ پوچھیے. سورہ فاتحہ کی ابھی ایک ہی آیت پڑھی کہ یاد آیا, ثنا نہیں پڑھی, اور پھر ثنا پڑھی اور فاتحہ وغیرہ پڑھی, تو آخر میں سجدہ صاحب کا کیا حکم ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے سوال میرا کا. دوسرا کوشچن ہے کہ اگر امت محمدیہ یا امت سرکار اس طرح کے الفاظ کیا بولے جائیں تو کیا اب بھی درود پاک پڑھنا واجب ہوگا؟ اچھا, امت محمدیہ یا امت سرکار, سرکار کا لفظ کہا جائے, حضور کا لفظ کہا جائے, یہ بھی سوال, درود پاک پڑھنا ٹھیک ہے یا پڑھنا چاہیے, واجب ہوگا یا نہیں؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل ٹھیک. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں, تشہد, وہ ہمیں پتہ ہے جی, جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں معراج میں ملی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھی, لیکن جب السلام علیکم ایھا النبی پر پہنچتے ہیں تو ہمیں کس نظریے سے وہ پڑھنی چاہیے؟ مطلب کہ وہ حضور سن رہے ہیں یا اس طرح کا ذرا تھوڑا مفصل بیان بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بچے ماما پاپا کو, مطلب والدین کو ماما پاپا کہتے ہیں امی ابو کی بجائے, تو یہ کہنا کیسا ہے, صحیح ہے یا نہیں؟ ماما بابا کہنا امی ابو کے بجائے کہنا کیسا ہے, درست ہے یا نہیں؟ بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ایھا النبی پہ ہمارا اٹینشن کیا ہونی چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا مجھے. جی پوچھیے. کہ جیسے میری امی کا زیور تھا, انہوں نے اپنی نواسیوں کو یعنی میری بیٹیوں کے لیے دے دیا تھا کہ یہ آپ رکھ لیجیے گا, کہ جب یہ بڑی ہوں تو ان کو دے دیجیے گا. میری امی کا تو انتقال ہو گیا, وہ میرے پاس رکھا ہے, تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں. بٹ بیٹیوں کی عمر کیا ہے؟ بیٹی کی عمر شادی کی ہے 26 سال ہے. اور سونا کتنا ہے؟ سونا کوئی اندازاً بس جو پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی چوڑی ایک 2-3 تولے ہوگا. 2-3 تولے, ٹھیک ہے. بچی کے نام وقف ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اچھا ٹو دا پوائنٹ مفتی صاحب, مجھے صرف جو ہے نا 2 جملوں میں, ایک جملہ حضرت عائشہ کے لیے, ایک جملہ اصحاب بدر کے لیے آپ میسج دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا بنت صدیق آرام جان نبی, حریم برات پہ لاکھوں سلام, یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ, ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام, جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں, ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام, شمع تابان کاشان اجتہاد, مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. یہ ٹریبیوٹ ہے مولوی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, آمین, برکات سے وافر عطا فرمائے, آمین. جان نثاران بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے حضرت, میں سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو کیا ہوتا. آپ ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ آپ کے پاس جو نا, ہر موضوع ہر موقع پہ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر حضرت پیش فرماتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور یادداشت کو بھی سلام ہے ذرا, آپ کی حافظے کو بھی سلام ہے. صرف یہ نہیں, دنیا جہان کی شعراء کے کلام ان کو یاد ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب, حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدتنا, اور حضرت علامہ صاحب سے بھی میں میسج لینا چاہوں گا, آپ سے بھی لینا چاہوں گا صحابہ بدر کے حوالے سے بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. وہ خود فرماتی ہیں کہ آخری وقت جب مسواک کی ضرورت تھی تو میں نے مسواک اپنے منہ میں دبا کر دی, اور یعنی کہ میرے لعاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مس ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں جو ہے اپنا آخری وقت گزارا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ بیوی ہیں,
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا امت پر یہ احسان ہے کہ تقریباً 2200 کے قریب احادیث ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہیں، جن میں اکثر ایسی ہیں جو عورتوں کے اور خانگی مسائل سے متعلق ہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا تعاون ہے اس امت کے ساتھ، ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنا کے انہیں فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ڈیڈیکیشن اباؤٹ دا بیٹل آف وار ان اصحاب بدر کے لیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اصحاب بدر کا معاملہ دیکھیں، واقعہ بدر کو دیکھیں، تو وہاں بنیادی طور پہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مقصد کوئی اور تھا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا. جب کفار کا لشکر بدر کے میدان میں جمع ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب تم نے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے. تو اس موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بلکہ ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے. تو ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا ہے، چاہے مشکل کتنے حالات. وی آر مسلمز، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے گی تو بھرپور دفاع شیروں کی طرح کریں گے. پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. کیا بات ہے، بہت خوب. جب کیا دفاع کیا اصحاب بدر نے. بریک، اذان عصر، الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں